अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। और अगर हम पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर निगाह दौड़ाएं तो कल इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें 12 पाकिस्तान के लोग शहीद हुए। लेकिन उसके साथ ही अगर हम अपने हमसाया मालिक पर नजर दौड़ाएं तो एक दिन पहले नई दिल्ली में भी एक धमाका होता है और उसी धमाके के बाद अगले 24 घंटों के अंदर नई दिल्ली के जितने भी हमसाया मालिक हैं जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं, दोनों के दारुल हुकूमतों में धमाके होते हैं। तो ये धमाके कौन करवा रहा है, ये पूरी साजिश कैसे चल रही है। फिर इसके साथ अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की जानिब देखें तो वहां पर गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर एक पुलिस के SHO आबिदुल्लाह को शहीद किया गया, एक पुलिस के कांस्टेबल शाहनवाज को शहीद किया गया। कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्दों ने बाकायदा APS सानिया को दोहराने की कोशिश की, लेकिन वहां के जो वजीर आला हैं वो क्रिकेट खेलते नजर आए। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से सूबे के लोगों के लिए ऐसा रवैया क्यों है, ये भी हम फयाज भाई से जानेंगे। तो फयाज भाई कैसे हैं आप? अल्लाह पाक। तो फयाज भाई सूरत हाल आपके सामने है पाकिस्तान में, ये जो इस्लामाबाद में वाकया हुआ और उसके बाद ये खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत जिसने इन लोगों को रोकना था, जो कि बॉर्डर के दहशतगर्दों से लेकर इस्लामाबाद तक उनके दरमियान में एक बफर जोन था जहां इनको रोका जा सकता था, वो क्रिकेट खेल रही है। तो इस पर आपकी क्या राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसोस अद अफसोस के शाही न बना तू, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारात, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुहाजात। कल का दिन पाकिस्तान पे 2 हमले नहीं हुए, 4 हमले हुए। 4। पहला हमला वाना वाला, दूसरा हमला इस्लामाबाद वाला, तीसरा हमला महमूद खान अचकज़ई अब्दुल समद अचकज़ई बलोची गांधी का बेटा, मौजूदा असर हाजिर का बलोची गांधी, उसने पार्लियामेंट के अंदर पूरी PTI को आगे लगाकर पूरी कोशिश की कि स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर हमला करके उसको उसकी कुर्सी समेत जनाब वहां से नीचे फेंका जाए और असम्बली के बाहर जनाब फेंक के इंतहाई जलील, इंतहाई घटिया किस्म की एक मिसाल पाकिस्तान की पार्लिमानी हिस्ट्री में कायम की जाए ताकि पाकिस्तान की बदनामी में मजीद इजाफा हो। 3। चौथा हमला अलीमा बाजी ने अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर यह कहा, और यह सबसे बड़ा हमला है, उसने कहा कि अगर पाकिस्तान को जोड़ना है तो कैदी नंबर 420 बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करना होगा। उसको पता था कि रात को वाना वाला ऑपरेशन हो रहा है, कैडेट कॉलेज वाना वाला क्राइसिस सारा चल रहा है, उसको उस वक्त पता था। उसको इल्म था कि जनाब पाकिस्तान की फौज रियासत वो इस वक्त जनाब एक इंतहाई अहम जनाब टास्क के ऊपर है, लेकिन उसने ये बयान क्यों दिया? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान को तोड़ने की जिद्दोजहद, कहते हैं अगर पाकिस्तान को जोड़ना है तो फिर बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करना पड़ेगा। मतलब है कि पाकिस्तान की आवाम से मैं पूछूंगा, क्या पंजाब की आवाम इसको रिहा करने के हवाले से पिछले 2.5 सालों में घरों से निकली? क्या KPK की आवाम निकली? नहीं। क्या सिंध की आवाम निकली? बिल्कुल। क्या बलूचिस्तान की आवाम निकली? नहीं। क्या इस्लामाबाद की आवाम निकली? बिल्कुल नहीं। क्या गिलगित बल्तिस्तान की आवाम निकली? नहीं। क्या कश्मीर की आवाम निकली? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि वो जो कहती है कि अगर जोड़ना है तो जो लोग इसके खिलाफ गम और गुस्सा रखते हैं इसकी जेल कैद के हवाले से, उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा, तब जाके जनाब पाकिस्तान जुड़ेगा। तो जनाब उनकी कैद का गम और गुस्सा किसको है? BLA को, TTP को, नकदा कोका की तहरीक को, इंडिया को, इजराइल को, अफगान तालिबान को। तो कहने का मकसद इसका यह है कि अगर कैदी नंबर 420 को तुम रिहा करोगे और इनके साथ अकोमोडेट करोगे, इनके साथ मामलात अपने तय करोगे, तब जाके पाकिस्तान जुड़ेगा। बात मेरी समझे कि नहीं? अभी भी आप नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल समझ। देखो, उसने ये नहीं कहा कि अवाम को ना वो कह सकती है कि अवाम गम और गुस्से में और अवाम निकली हुई है बाहर पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। पाकिस्तान को तोड़ने के लिए अवाम तो नहीं निकली हुई। पाकिस्तान को तोड़ने के लिए नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह 9 मई को गैलप सर्वे के मुताबिक टोटल 53,000
400 بندہ پورے پاکستان میں نکلا تھا, پورے پاکستان میں, کراچی سے لے کے خیبر تک اور گوادر سے لے کے چترال تک. عوام تو نہیں نکلی نا. تو بھائی یہ جو میسج دیا گیا نا علیمہ باجی کی طرف سے, یہ سب سے الارمنگ ہے کہ اگر تم قیدی نمبر 420 کو رہا نہیں کرو گے تو پھر BLA پاکستان توڑ دے گی, پھر TTP توڑ دے گی, پھر افغان طالبان توڑ دیں گے, پھر اسرائیل توڑ دے گا, پھر انڈیا توڑ دے گا, اور اگر بچانا چاہتے ہو تو قیدی نمبر 420 کو رہا کرو. یہ ہے اصل دہشت گردی. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ علیمہ باجی جادوگرنی ہے نا کیا گئی ہے. لیکن میں بڑا کلیئر آپ کو بتا دوں, جی جی, یہ الٹے لٹک جائیں, یہ چمگادڑوں کی طرح اور باندروں کی طرح بھی الٹے لٹک جائیں, نہ قیدی نمبر 420 نے باہر آنا ہے, اور نہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے پاکستان کا کوئی بال بیٹا یہ کر پائیں گے, اور ان کے ہینڈلرز بھی یہاں کر پائیں گے. پھر ایک چیز آج میں آپ کو ایک اور بریکنگ دے دوں. آپ کو یاد ہے ہم نے ورلڈ کپ 92 کے حوالے سے میں نے اور آپ نے شو کر کے, جی جی, آج تک ان کے کانوں کے نیچے سے گرم دھواں, اور پتہ نہیں کہاں سے ان کے جناب دھواں نکلتا ہے یوتھیوں کے, پتہ نہیں کہاں سے کیا بات لے آئے, کیا غلط بات کر دی, یہ کر دیا وہ کر دیا. آج میں ایک بریکنگ دوں گا جو اگلے کئی سال تک ان تمام یوتھیوں کو, ان کے دماغ کو بھی پولا کرے گی اور ان کو ان کی اوقات یاد دلائے گی. آپ بھی اس وقت PTI میں تھے, میں بھی PTI میں تھا. جی جی, یاد ہے 2014 کے دھرنے؟ جی جی, میں ادھر ہوتا تھا. 126 دن. سر ہوا یہ کہ جو سہولت کار تھے نا ان کے سرکاری, ان کو نواز شریف صاحب نے پکڑ کے بٹھا دیا جنرل راحیل شریف کے سامنے. جنرل راحیل شریف نے ڈنڈا دیا کہ بدے کے پتر بنو ان کے سہولت کاروں کو. وہ سارے کر کے بیک آؤٹ. اب بیک آؤٹ کر کے دھرنا بیچ میں جناب ٹونگا گیا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بانی تحریک انصاف اور پوری PTI وہ تو جناب کتا کنویں میں لٹکا ہوتا ہے نا, اس طرح جناب لٹک گئے. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں. اب ہوا کیا ہوا, یہ آپ کو یاد ہوگا آخری 1 مہینہ 2 مہینے بلکہ 1.5 مہینہ سر جی 50-100 سے زیادہ بندہ نہیں ہوتا تھا. جی میں دیکھا, خود دیکھا. ٹھیک ہے جی. بانی تحریک انصاف کھڑے اکیلے, خالی مجمع اور خالی ماحول اور خالی پنڈال اور خالی کرسیوں سے مخاطب ہوا کرتے تھے. میڈیا والے زیادہ تھے. ان کے لیے عذاب بن گیا تھا کہ اب اس کمبل سے, اس چادر سے جان کیسے چھڑائے. پھر کیا ہوا, اس کو سمجھ آ گئی کہ مجھے یہاں سے تو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہے ملک کے اندر سے. ٹھیک ہے جی, اس نے طاہر القادری صاحب بھی ڈنڈی مار گئے. اس نے کیا کیا, اپنے انٹرنیشنل ہینڈلرز جو اس کے اصل موجد ہے, جو اس کو لے کے آئے پاکستان کے اندر 6-7-8 ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے, کشمیر ایٹمی پروگرام, ختم نبوت کے قوانین, ناموس رسالت کے قوانین اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. اس نے ان سے بات کی انٹرنیشنل ہینڈلرز سے. انٹرنیشنل ہینڈلرز نے جناب جو طالبان, ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنل طالبان بھی ان کی پپٹس ہیں, طالبان بھی ان کے پیرول پہ ہیں. یہ تو واضح, طالبان کی ڈیوٹی لگی, طالبان نے APS کا واقعہ کروایا. وہ اندھوناک, المناک, دردناک, ہیبت ناک قسم کا واقعہ. وہ صرف اس کو اس کے دھرنوں سے سیف پیسج دینے کے لیے کروایا گیا تھا. آپ نے دیکھا جیسے وہ ہوا, اس نے اسی وقت اعلان کیا جناب ہم دھرنے ختم کر رہے ہیں. بچوں کی نماز جنازہ پہ نہیں گئے, بچوں کی نماز جنازہ پہ نہیں گئے, لیکن ایسے جیسے کوئی انتظار میں بیٹھے تھے کہ جناب بس. تو جناب انٹرنیشنل ہینڈلرز نے, انٹرنیشنل وہ کمیونٹیز جو اس کو لانچ کیا تھا جنہوں نے, اور آج تک جنہوں نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے, آڈینس کو بھی پتا ہے, انہوں نے اس کو سیف پیسج دینے کے لیے, اس کی جان چھڑانے کے لیے ان دھرنوں سے وہ APS کا واقعہ کروایا تھا. اب آپ اس کا آپ پوچھیں گے وجہ, آپ کے پاس ثبوت؟ جی مجھے آپ یہ بتائیں, صدر مملکت کی اسپیشل منظوری سے احسان اللہ احسان کو کس نے جیل سے رہا کروایا؟ وہ تو انہوں نے کروایا, PTI دور میں. وہ PTI دور بعد میں کہیں گے, پہلے اس قیدی نمبر 420 نے ایز وزیر اعظم اس کی ایڈوائس کے اوپر
احسان اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. ہاں، اور احسان اللہ احسان آج کل پچھلے کئی دنوں سے پی ٹی آئی کے جناب پراپر کیمپین چلا رہے ہیں. اسپیس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے جناب عادل راجہ کے ساتھ، جو عادل راجہ ان کا نظریاتی افلاطون ارسطو جعلی نیوز ہے، جی جی، جس کو بانی تحریک انصاف پورا 2022 اور 23 تک پارٹی کے اندر ایڈوائز دیتا رہا ہے کہ اس کو سنو، اس کی بات مانو، وہ جو کہتا ہے اس کو بیان کرو، ٹاک شوز کے اندر، ٹی وی چینلز کے اندر، پریس کانفرنس کے اندر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ احسان اللہ احسان اس کے ساتھ بیٹھ کے پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے، جو ان کی اوورسیز لیڈرشپ ہے، وہ شو کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے. اور وہی احسان اللہ احسان اے پی ایس کے واقعے میں ان کا ترجمان تھا. تو جناب یہ پورے کا پورا یہ جو 4 کل ہوئے ہیں نا حملے، ہم اس کی پرزور مذمت کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی عوام اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بڑی جرات اور ہمت سے ان پاک دیش کے دشمنوں کے آرزوؤں کو، تمناؤں کو انشاءاللہ خاک میں بنائیں گے. فیاض بھائی، جو آپ نے بات کی ہے اس سے مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ اگر ان کو اتنا ہی دکھ تھا تو 10 دن بعد تو انہوں نے دوسری شادی بھی کھڑکا دی تھی. جی فوراً شادی تو جناب آپ کی آخری دنوں میں جب سارا یہ ہو رہا تھا اس کے درمیان نکاح کا ہو گیا تھا، سہاگرات بھی منا لی تھی انہوں نے ادھر ہی ہے نا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نعیم الحق صاحب نے مجھے اپنے منہ سے، اللہ پاک جنت الفردوس پہ جگہ دے، مجھے اپنے منہ سے جناب نعیم الحق صاحب نے یہ بات بتائی ہوئی ہے، جو ان کے رائٹ ہینڈ تھے، جنہوں نے سارا ان کا یہ پروسیس اس وقت جناب ایگزیکیوٹ کروا رہے تھے. اگر ان کو دکھ ہوتا، میں بتا رہا ہوں نا، میں دوبارہ دوہرا دوں، اے پی ایس کا واقعہ ان کتوں نے، طالبانی کتوں نے، وہ پورا کا پورا وقوع کیا اس کو دھرنوں سے، اس کی جان چھڑانے کے لیے انٹرنیشنل جو ان کے پلیئرز تھے جناب دنیا میں، اس کے سپورٹرز، ان کے کہنے پہ. اچھا فیاض بھائی، اب موجودہ صورتحال پہ آ جاتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے خیبر پختونخوا میں وہ سہیل افریدی لگا دیا ہے. ہاں، اور سہیل افریدی کا تعلق جس علاقے سے ہے، وہاں پر ماشاءاللہ سے ایک وقت میں 20-30 ہزار لوگ چرس کا بازار لگا کر کھلے عام منشیات بیچتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں گے کہ وہ لوگ جب اپنے ایم پی اے یا ایم این اے سلیکٹ کریں گے تو کن لوگوں کو پریفرنس دیں گے. تو اب اگر ہم پچھلے 4 دن کے وہی واقعات میں دوبارہ سے دہراؤں گا جو شروع میں دہرائے. ایک ایس ایچ او عابد اللہ کو خوارج نے پکڑ کر شہید کیا، ایک پولیس کانسٹیبل شاہ نواز کو شہید کیا. صوبائی حکومت کا کوئی نمائندہ دونوں کے جنازوں پہ نہیں پہنچا. کل لکی مروت میں ایک پرائمری اسکول کو دہشت گردوں نے آگ لگائی، صوبائی حکومت کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا. کیڈٹ کالج وانا میں 650 اساتذہ اور طلبہ موجود تھے، اور صوبائی حکومت جو سی ہے وہ کرکٹ کھیل رہی تھی. سر میں تو سب سے پہلے خراج تحسین پیش کروں گا پاک افواج کو اور پاک فوج کو. یار کتنی خوبصورتی کے ساتھ 550 اسٹوڈنٹس اور 100 اہلکار، 650 بندہ ریسکیو کیا. مجھے یاد ہے اڑی کا واقعہ نا، وہ 4 مجاہدین گھس گئے اندر کشمیری، ٹھیک ہے جی، انہوں نے 4 دن تگنی کا ناچ نچایا تھا ان کی پوری بریگیڈ کو، بٹالین بھی نہیں، پوری بریگیڈ. صبح کوریج ان کی شروع ہوتی تھی، شام شروع ہوتی تھی، رات ہوتی تھی جناب. صبح ٹی وی چینل لگے ہوئے تھے جناب، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اب یہ ہونے والا ہے، اب وہ نہیں ہونے والا، اب وہ نہیں پکڑائی دے رہا، دہشت گرد وہ نہیں پکڑائی دے رہا. 4 دن میں ان سے 4 بندے کور نہیں ہوئے تھے. ان ماں کے لاڈلوں کو لگے ہیں یہ پاکستان کے خلاف کمپین کرنے اور پاکستان کو توڑنے کے اور پاکستان کو ختم کرنے کے عزائم لے کے. 4 دن اور 4 کشمیری جناب فریڈم فائٹر اللہ پاک کے کرم سے 15 گھنٹوں کے اندر چاروں کا بیڑا گرک کر دیا اور تمام کو باحفاظت بچایا. ایک تو یہ ان کو خراج تحسین بھی، اور یہاں سے آپ استعداد کار کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی افواج نے ان فتنۃ الخارج کو، ان طالبانی کتوں کو اتنا کمزور کر دیا ہے افغانستان کے اندر بھی اور یہ ٹی ٹی پی والوں کو بھی، کہ اب ان کی بس کی بات نہیں رہی. 1200 کے قریب طالبانی کتے جناب زمیندوز اور زمین بوس کیے ہیں پچھلے چند ماہ کے اندر. پاکستان کی فوج نے، اس کے جرأت مند افسروں نے، اس کے جرأت مند جوانوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، اپنی جان جان آفریقہ کے سپرد کرتے ہوئے دھرتی ماں کے لیے، پاک سرزمین کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، اب یہ کمزور ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، افغان طالبان کرتے نا مقابلہ، وہ جو نیٹو کا جناب آپ کا $1 کھربوں کا اسلحہ ہے،
ٹھیک ہے جی, کرتے استعمال. عقل کے لیے نقل کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے. عقل ان کو کون دے؟ عقل ان کو آتی ہے صرف لڑکیاں بیچنا, بیچ کے اپنی بیٹیوں کی شادی کروانا, اور چرس کا کاروبار کرنا, پاؤڈر کا کاروبار کرنا, اسمگلنگ کا کاروبار کرنا, اور کرائے کا جناب قاتل بننا, اور کرائے کی فوج بننا. یہ افغانیوں کو جناب اس کی ٹوٹل اوقات ہی ہے. ایفیشنسی, کمپیٹنسی, صلاحیت فوج کی ہو, سائنس کی ہو, ٹیکنالوجی کی ہو, زراعت کی ہو, صنعت کی ہو, وہ ان کے قریب سے نہیں گزری. ورنہ اتنا اسلحہ قسم خدا کی پاکستان کو دے کے جاتا نا امریکہ, تو پاکستان پورے کا پورا انڈیا فتح کر کے اس وقت بیٹھا ہوتا. لیکن ان عقل کے اندھوں کی جو نا عقل گٹوں میں ہے جی. تو اب اگر اتنے یہ پاورفل تھے تو یہ مقابلہ کرتے نا 1 to 1 پاکستان کا, نہیں کر سکے. انہوں نے وہی کتوں والا کام, وہی بزدلوں والا کام کہ خودکش بمبار تیار کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے جی, یہ ان کی ناکامی کا واضح ثبوت ہے. اچھا, اب فیاض بھائی آج کا آخری سوال, اور اس کے ساتھ ہی شو کا اختتام بھی کریں گے, لیکن یہ سب سے اہم سوال ہے کہ پہلگام واقعہ ہوا اور بھارت اس کے تقریباً کوئی 18 دن کے بعد پاکستان سے جنگ لڑنے آ گیا. تو اب بھی یہ جو نئی دلی میں واقعہ ہو رہا ہے, اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں, یہ تو اتنا بے ڈھنگے طریقے سے ڈراماٹائز کیا گیا نا, یہ والا فالس فلیگ آپریشن. اچھا, جب یہ ہوا نا, مجھے اسی وقت اطلاع ہو گئی تھی. میں نے سوچنے کا, میں نے اسی وقت جناب ان کے انڈین چینلز دیکھنا شروع کیے. یقین جانے اتنے جھوٹے ہیں, اتنے فراڈیے ہیں, اتنے نکمے ہیں یہ انڈین میڈیا اور انڈین را اور انڈین اسٹیبلشمنٹ. آپ مجھے بتاؤ, 4 بندے ایک گاڑی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو آگ لگا سکتے ہیں؟ دہشت گرد یار, آپ ایک ہی لگائے گا, 4 کیسے لگائے؟ وہ ایک بھی جناب خود کا حملہ آور, کیا ایک سچا سچا مسلمان خود کا حملہ آور ہو سکتا ہے؟ دیکھو, چرس اور ہیروئن پلا کے کرتے ہیں نا, اور کیسے کرتے ہیں بھائی؟ اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے. اسلام کے اندر جتنا مرضی تقدس مقدس اعلیٰ پرپس کے لیے آپ جناب خودکشی کریں, حرام ہے. مسلمان کم از کم خودکش بمبار نہیں بن سکتا. یہ میں نے جتنی شریعت, ترکیت, صوفیت, روحانیت, قرآن, حدیث, فقہ میں نے پڑھی ہے, میں آپ کو بڑے اعتبار کے ساتھ بتا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ, جتنے خودکش بمبار ہیں یہ سارے کتے ہیں, یہ جہنم کے کتے ہیں طے شدہ. مسلمان تو ہو نہیں سکتا. تو آپ کا کیا خیال ہے, پاکستان جناب وہ اپنے مسلمانوں کو جناب وہ تیار کر کے بھیجے گا کہ تم خودکش حملہ کرو, اور وہ بھی 4 مل کے کریں گے؟ یہ افغانی طالبان کر سکتے ہیں, یہ ٹی ٹی پی کے کتے فطرہ خارج کر سکتے ہیں, ہیروئن کے ساتھ ہم نہیں کروا سکتے. جی, کہنے کا مقصد ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ 4 بندے, جی جی, یہ ان کا جناب جھوٹا. پھر جناب انہوں نے کہا جی ندیم نامی کا جناب گاڑی تھی, ندیم لکھا ہوا تھا اوپر, ہریانہ کا ندیم. یہ آپ کے آنکھوں دیکھا جو آئی وٹنس تھا اس کے بیان, اس کے کوئی آدھے گھنٹے بعد چلنا شروع ہو گیا. وہ تو سلیمان نامی تھا کوئی, ٹھیک ہے جی. پھر کوئی طارق نامی نکال دیا جی میڈیا نے, پھر کوئی حمزہ بھی نکالا, پھر جناب حمزہ, پھر اس کے بعد 2-3 ڈاکٹر نکال لیے. جی جی, کوئی یو پی کا, کوئی پتہ نہیں مدھیہ پردیش کا, کوئی ہریانہ کا, ان کا لنک جوڑ کے سارے کا سارا جھوٹ, فراڈ اور فریب. ادھر کی تو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے. لیکن انہوں نے افغانیوں کا بیڑا گرک کر دیا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ساری جسٹیفیکیشن انہوں نے دے دی ہے پاکستان کو, ترکی کو جسٹیفائی کرنے کا موقع دے دیا, قطر کو جسٹیفائی کرنے کا, سعودی عرب کو جسٹیفائی کرنے کا, اللہ کی طرف سے یہ جتنا کچھ ہوا ہے نا. اب جو کٹی جا رہی ہے نا افغانیوں کی ان کے ملک کے اندر, آپ یقین جانے میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ ادھر سے بیٹھ کے پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کی افواج نے ادھر سے بیٹھ کے, ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ سمجھتے ہیں کہ خودکش بمباروں سے جانا پاکستان کی عوام کو یا افواج پاکستان کو یا ریاست پاکستان کو یہ ڈرا لیں گے. وہ ہم تو 25-30 سال سے بھگت رہے ہیں, علی دیو تم ہمیں اس سے چیز ڈراتے ہو. ہم نے تقریباً جناب 1 لاکھ سے زائد جانے قربان کر دیے پچھلے 25 سالوں میں تمہاری خودکش بمباروں کے کو سہ کے, تو ہمیں مت ڈراؤ. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ بات بھی کوئی نہیں کرے گا, یہ انٹرنیشنل ڈیزائن ہے یہ سارے کا سارا. انڈین را کو آگے رکھا ہوا ہے, یہ انٹرنیشنل پلیئر ہے, یہ انٹرنیشنل پاورز ہیں
جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے چائنا کی جناب یہاں کی جو بیلٹ اینڈ روڈ جناب وہ انیشیٹو ہے اس کو کنٹیل کرنے کے لیے، پاکستان کی ترقی کو کنٹیل کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر پرامن ماحول نہ ہو، پاکستان کے اندر اکانومی پھلے پھولے نہ، یہ سارے کا سارا بھجن انٹرنیشنل ڈیزائن کے تحت ہو رہا ہے. اس میں BLA بھی ہے، اس میں نقد کوکا بھی ہے، اس میں قیدی نمبر 420 بھی ہے، اس میں TTP بھی ہے، اس میں انڈیا بھی ہے، اور اس میں افغانستان بھی ہے. جی اور کھل کھلا کے دو بندے انہوں نے سامنے رکھ دیے ہیں، ایک انڈیا اور ایک افغانستان. لیکن انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہوگا، کیونکہ پاکستان کی عوام سارا منظرنامہ سمجھ چکی ہے. جی اس کو سمجھ آ گئی ہے کون کہاں سے کھیل رہا ہے، کدھر کس کی ڈوری ہل رہی ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کی عوام افواج پاکستان کے ساتھ مل کر اس لہر کا بھی مقابلہ کرے گی اور افغانیوں کو ادھر پہنچائے گی جدھر سے وہ دنیا سے آئے. تو چلیں دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. جاتے جاتے ایک آخری بات، وہی بات جو فیاض بھائی نے بولی کہ اس وقت اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں تو اسرائیل کا صرف ایک ایسا اتحادی ہے جو کہ ان اپولوجیٹیکلی ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس ملک کا نام بھارت ہے. اور اسی طرح ہی افغانستان کا بھی پوری دنیا میں ایک ہی اتحادی ہے جو کہ ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے، اور اس کا نام بھی بھارت ہے. تو جب یہ بولا جاتا ہے کہ عمران نیازی بیک وقت صہیونی طاقتوں اور افغان طالبان سے نتھی ہے، تو آپ کو ان ممالک کے ساتھ ان کے جو آپسی تعلق ہے اس سے یہ چیز سمجھ لگ جانی چاہیے. تو امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور ہمارے ذات سیاست کے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. اللہ پاک پاکستان کو فتنہ عمرانیہ سے، فتنہ گولڈ سمتھ سے محفوظ رکھیں. آمین.